आमीन। सब तो पहले सब हजरात मोहब्बत नाल खुलूस नाल सोने महबूब की ज़ात गिरामी ते दरूद पाक बाआवाज़ आप तरह की समझ लेते हैं? नहीं उर्दू बोलिए सारे हम समझ देगा नाम थोड़ा वाला जेड़ा तो नहीं थींदा इन्हें दनाल ना तो उर्दू बोलिए सारे उर्दू समझते हैं। उर्दू समझ आ वजनी चाहिए टीवी दे खबरां समझ आंदन मौलवी दी गाल उर्दू दे समझ नहीं आती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह समझते सारे समझते उर्दू भी रंग करो ठीक है। हमारा ये प्रोग्राम दुरूस कुरान के हवाला से रबीउल सानी के इस महीने के अंदर तकरीबन यकम रबीउल सानी से शुरू हुआ है और आज तकरीबन ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये दुरूस कुरान का सिलसिला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएँ आमीन। और हम सब को सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे उलमा को कि जिन्होंने इस कुरान के दर्स कुरान की ये तरतीब बनाई है। पूरे हमारे इस इलाका के अंदर शहर में देहात में हफ्तावार दर्स कुरान हर जुमेरात को जो है वो हुआ करता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे ख़ास हैं कि जिनमें दुरूस कुरान जो है वो हफ्ते में 2 मरतबा भी होता है। जैसे रबीउल सानी 22, जैसे ये जमादिय सानी का महीना है कि 22 जमादिय सानी को खलीफा अव्वल पहला खलीफा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से निस्बत से इस महीने के ये दुरूस कुरान हमारे इस इलाका के अंदर जो है वो तरतीब बन चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूस कुरान का सिलसिला जारी और सारी है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और हम सब को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, इस पुरफितन माहौल और इस ज़माना में जिसमें मैं और आप सफ़र कर रहे हैं कि ये वो ज़माना है कि आज के इस ज़माना में हर नौजवान नस्ल के पास मोबाइल है, मीडिया के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई तहरीर जब उसके सामने आती है तो उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो हैं वो गर्दिश करते हैं। अब इनको या तो लाइट इनकी बंद कर रही है, इनको बंद करो है बयान दर्ज मजा नहीं रहा बंद कर रहा बस कि इस ज़माना के अंदर ये सवाल और ये इश्काल जो है उनके जहनों में गर्दिश करता है कि यार जो ये सहाबा करते हैं शायद ये अहले बैत के मुनकिर हैं माअज़ल्लाह। बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं कि इससे आसान करें। बाद लोगों ने जहनों के अंदर ये खलश पैदा कर दी, ये शकूक डाल दिया कि ये जो सहाबा करते हैं ये अहले बैत को नहीं मानते अलियाज़ु बिल्लाह। हालांकि बात इस तरह से नहीं कि मैं तज़किरा अबू बकर सिद्दीक़ का करूं तो अबू बकर सिद्दीक़ के तज़किरा करने से किसी का इनकार हो, इस तरह हरगिज़ नहीं है। सिद्दीक़ का मकाम अपना है, जनाब फारूक आज़म का मकाम अपना है, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम अपना है, जनाब हैदर कर्रार हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का मकाम अपना है।
اہل بیت کا مقام اپنا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ صحابہ ہماری ایک آنکھ کا نور ہیں تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے ہم نے صحابہ کا پلہ تھامے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اہل بیت کا. کسی ایک کا تذکرہ کرنے سے مراد دوسرے کی نہ تکفیر ہے اور نہ اس کو نہ ماننے کی کوئی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہم تذکرہ ابو بکر صدیق کا کر رہے ہیں تو اس سے مراد جو ہے کہ ہم کسی کی تکفیر کر رہے ہیں یا کسی کو نہیں مان رہے ہیں یا کسی کی نفی کر رہے ہیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. ہم اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم اپنا مشن بھی بیان کرتے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام بھی بیان کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جناب صدیق اکبر وصی رسول ہیں. سمجھتے ہو اس بات؟ حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر اپنی موجودگی میں جسے کھڑا کیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں. بیماری کے ایام ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد کے مصلی پر آنے تک کی طاقت نہیں ہے. جناب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اپنے ابا سے کہیں کہ وہ میرے مصلی پر امامت کرائے. جناب سیدہ عائشہ نے جب حضور کی یہ بات سنی تو فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کو جانتی ہوں، وہ رقیق القلب ہیں. جب ان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ آپ مصلی پر تشریف نہیں لا رہے تو میرے ابا جان امامت نہیں کرا سکیں گے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا کہ آپ حضور علیہ السلام کے مصلی پر آئیں اور نماز پڑھائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر 17 نمازیں جو ہیں آپ کے مصلی پر پڑھیں. سبحان. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو فرماؤ، حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے. اب تھوڑی سی اس بات پر توجہ ذرا ذہن کو ادھر حاضر کر کے بیٹھیں کہ پیغام کون دے رہا ہے؟ سارے صحابہ موجود، حضرت ابو بکر سے لے کر کے حضرت بلال تک، حضرت عبد الرحمن تک، حضرت عبداللہ بن مسعود تک تمام صحابہ موجود ہیں، لیکن حکم دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، ابا بکر یصلی بالناس، کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، میرے مصلی پر تشریف لے آئیں. ایک نماز میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں دیر ہوئی. صحابہ نے بالاتفاق رائے سے کہ ابو بکر صدیق نہیں آئے، تشریف نہیں لے کر کے آئے، دیر ہو چکی تو چلو عمر موجود ہے، نماز عمر پڑھا لیں گے. صحابہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آگے آ جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، صحابہ کو نماز پڑھائیں. حضرت عمر مصلی پر تشریف لائے. تکبیر کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آواز بلند کی کہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی اور پہچانا کہ مصلی پر عمر ہے تو فرمانے لگے لا عمر سے کہیں کہ نماز نہ پڑھائے. سیدنا عمر پیچھے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے، صحابہ کو نماز پڑھائی. اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آ کر کے اس بات کو تفصیلی فرمایا
کہ کہیں صحابہ میں یہ تشویش پیدا نہ ہو جائے کہ کیا عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور بعض صحابہ نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول اور پیغمبر، ہمارے والدین ماں باپ آپ پر قربان، کہ کیا عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں ہوتی؟ عمر تو وہ ہے جسے کعبہ اللہ کا غلاف پکڑ کے میں نبی نے مانگا ہے. عمر تو وہ ہے کہ تم سارے صحابہ مرید ہو، عمر میری مراد ہے. تم سارے صحابہ خود آئے مرید بن کر کے، لیکن عمر کو تو میں نے اللہ سے مانگا ہے اور عمر میری مراد ہے. اور عمر کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ عمر وہ ہے کہ اگر آج نبوت کا سلسلہ آگے چلتا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا، نبی آنا ہوتا، تو عمر نبی بن کر گیا. چنانچہ نبوت کا دروازہ میرے بعد جو ہے وہ بند ہے، نبی کسی اور نے آنا نہیں. اور عمر کے کیا کہنے، عمر کے کیا کہنے کہ عمر تو وہ ہے کہ جسے رسول مانگ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرماؤ. دو عمر ہیں، دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرماؤ. ابو جہل اس کا نام عمر بن حشام، ادھر یہ عمر فاروق جس کا نام عمر بن خطاب، حضرت عمر بن فاروق خطاب کے بیٹے، دونوں کو مانگا. لیکن اللہ نے جب دونوں کے دلوں کو دیکھا تو ایک کے دل میں نفاق ہے اور ایک کے دل میں کفر ہے. منافق کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کفر والے کے اللہ نے جو ہے وہ کفر سے پاک صاف کر کے محمد عربی کا غلام بنا. سبحان اللہ. عمر کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں تب عمر کے پیچھے نماز ہوتی ہے جب امت میں صدیق اکبر نہ رہے، جب امت میں صدیق اکبر نہ رہے. جب صحابہ میں صدیق موجود ہیں تو مصلی کا وارث صدیق اکبر ہے، مصلی کا وارث صدیق اکبر ہے. کیونکہ یہ سلسلہ، یہ مہینہ، اس کی مناسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے. تو اس مناسبت کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آنے والی نوجوان نسل اور نوجوان طبقے کو یہ علم ضرور ہو کہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے. صدیق اکبر کون ہے؟ آج سے 20-25 یا 30 سال پہلے تقریباً اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز میں کچھ اسلامی تعلیمات، جیسے عمران خان کا دور تھا نا، تو ہر بات کو کہتے تھے اسلام میں ٹچ، تو اسلام کی بات آ گئے، قرآن حدیث کی بات آ گئے تو کہتے اسلام میں ٹچ ضرور دیں. تو وہ کچھ نہ کچھ اسلام سے واقفیت کی، خلفائے راشدین کے بارے میں، کچھ جو ہے وہ جنگوں کے بارے کے اندر، اور کچھ سیرت طیبہ کے بارے کے اندر جو ہے وہ کچھ تذکرہ ہوا کرتا تھا. آج کل جو ہے یہ تذکرہ تقریباً میرے خیال سے کچھ ختم ہو چکا ہے. کہیں کسی علاقے میں یا صوبے کے اندر پڑھایا جاتا ہو تو معلوم نہیں. آج کل تو نوجوان نسل کہیں یہ بھول ہی نہ جائے، انہیں علامہ اقبال کا یوم ڈے معلوم ہو، قائد اعظم کا یوم ڈے معلوم ہو، پاکستان کی قرارداد کا جو ہے وہ یوم ڈے معلوم ہو، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفۃ المسلمین کا جو ہے انہیں یوم وصال کا علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہے، کیا ہے. اس وجہ سے آج کل پرفتن اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف سے فتنے جو ہے وہ ایسے گر رہے ہیں جیسے درختوں سے جو ہے وہ پتے جھڑ رہے ہیں. کسی کو العیاذ باللہ خلافت میں شک، کسی کو العیاذ باللہ قرآن کے جو ہے وہ جمع ہونے میں شک، کسی کو العیاذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں شک. تو اس ماحول کے اندر جہاں اغیار سمجھتے ہیں غیر دوسرے لوگ، وہ جن کو ہر بات میں جہاں صحابہ کا جہاں تذکرہ آیا اور انہیں
جہالت پیدا ہو جائے تو وہ لوگ کہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں کہ ہم نے جو ہے لوگوں میں اس طرح کے وسوسے ڈال دیے، کوئی صدیق اکبر کا تذکرہ کرے، عمر فاروق کا تذکرہ کرے، عثمان غنی کا تذکرہ کرے، تو ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسے پیدا ہو جائیں کہ یار یہ بات کس طرح سے کہ نہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ، عظمت، رفعت، محبت، شان مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ کوئی بدبخت بے غیرت اگر صحابہ کے بارے میں کم و بیش بات کرے تو وہ ایمانی غیرت کے ساتھ للکار کر اس کو چپ کرا دے۔ بے شک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض لوگ اٹھ کر وسوسہ ڈالتے ہیں صدیق اکبر کے خلافت کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عدل و انصاف کے بارے میں بعض لوگ اٹھ کر یہ وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ انہیں صحابہ کے بارے میں ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی جو ہے صحابہ سے جو محبت اور عشق ہے اس میں جو ہے تشویش پیدا کر دو، اس کے اندر شک و شبہات ڈال دو، یہ محبت کمزور پڑ جائے گی۔ کہیں وہ صدیق اکبر کی عدل کے اندر، صدیق اکبر کی جو ہے وہ سخاوت کے اندر، جرأت اور بہادری کے اندر، کہیں جو ہے ان کے عدل کے اندر جو ہے وہ تشویش پیدا کر دیں گے۔ اب وہ پھر دکھائیں گے تاریخ، کیا دکھاتے ہیں؟ تاریخ۔ یہ جی دیکھیں تاریخ کی فلاں کتاب کو اٹھا لیں، اس کے اندر تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد میں تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو سیدنا عثمان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ہم ان سب کو جواب دیتے ہیں اور ہمارے پاس جواب اس طرح سے ہیں کہ ہمارے قدم جو ہے وہ پہاڑ کی چٹان کے اوپر مضبوط ہیں، بے شک کے ٹیلے پر نہیں ہے، پہاڑ کی چٹان پر مضبوط ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بات سنیں، آپ ہمیں اور کتابیں نہ دکھائیں، ہمیں صدیق اکبر کی شان دیکھنے کے لیے رب کا قرآن کافی ہے۔ سبحان اللہ، کا قرآن کافی ہے، کافی ہے۔ ہمیں فاروق کی شان دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے رب کا قرآن کافی ہے۔ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے رب کا قرآن کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا فرمان کافی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ صرف ایک عثمان کے بارے میں بغض رکھنے والے بغضی کا جب جنازہ سامنے آیا تو حضور علیہ السلام نے پڑھانے سے انکار فرما دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا ہے، تو میرے عثمان کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہے۔ تو جو صدیق کے بارے میں بغض رکھے اس کا جنازہ پھر پڑھنا چاہیے نہیں، جو فاروق اعظم کے بارے میں بغض رکھے پھر اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، جو سارے صحابہ کے بارے میں بغض رکھیں تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی شان رب کا قرآن بتا رہا ہے، مدنی کا فرمان بتا رہا ہے۔ تو جب ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرامین موجود ہیں، تو ہم ادھر ادھر کیوں جانتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کیوں کام کریں؟ ہم ادھر ادھر کیوں متوجہ ہوں؟ ہم پریشان تب ہوں جب ہمارے پاس قرآن نہ ہو۔ قرآن کی حقانیت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کو حق اور سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ابھی قرآن کو تم نے شروع نہیں کیا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے جب قاری قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو طالب علم اٹھاتا ہے، قرآن کو عام انسان اٹھاتا ہے، عالم اٹھائے، مفسر اٹھائے، محدث اٹھائے، غازی اٹھائے، مجاہد اٹھائے، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کو پڑھنے والے ہو، خیال کرنا، ذالک الکتاب، یہ کتاب جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، بے شک، شک نہیں، شک نہیں ہے، شک نہ کرنا۔ اگر تم نے شک کیا تو تمہارا ایمان گیا، تم نے شک کیا تمہارا ایمان گیا۔ کھلا بات ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہے ہیں۔ قرآن کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، قرآن شک سے
شبہات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک صاف کتاب ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کا ذمہ اٹھایا، کیا فرمایا؟ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن نازل بھی میں رب نے کیا اور محافظ بھی کون؟ میں اللہ ہوں۔ تو پھر جب اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا تو الحمد سے لے کر والناس کی سین تک، الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک، ہر ایک حرف کا، ہر ایک لفظ کا، ہر ایک آیت کا، ہر ایک رکوع کا، ہر ایک آدھے سپارے کا، ہر ایک پارے کا محافظ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ سارا قرآن شک سے پاک ہوا یا نہ ہوا؟ سارا قرآن شک سے پاک ہوا نا۔ تو پھر کوئی آ کر کے بات کہے تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، جماعت والے ناراض نہیں ہوتے؟ اب بابا جرات کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں ہوتے ہم۔ تو پھر وہ جو کچھ ایام کے اندر تنزیب کر کے لباس کالا اوڑھ کر کے، حقیقت کے اندر اس کا باہر کالا نہیں، اندر بھی کالا، دماغ بھی کالا، جسم بھی کالا، عقل بھی کالی، دل بھی کالا، وہ آ کر کے قرآن کے بارے میں شک و شبہات ڈالے، پھر اس کے شک و شبہات کو مانو گے؟ نہیں۔ کیوں مانو؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس کو قرآن کی عظمت اور حقانیت کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نے اس کی بات کو ماننا کیسے ہے؟ اب روشن دن اور کوئی کہے کہ جی سورج تو نہیں نکلا ہوا، آپ کیا کہوں گے؟ بھائی تیری نظر کا قصور ہے، سورج تو نکلا ہوا ہے، دن روشن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دن روشن ہے، آپ کی نظر خراب ہے، آپ کو دن کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے فرامین کے ہوتے ہوئے اب کوئی ہمیں صحابہ کی عظمت، رفعت اور شان کے بارے میں ڈگمگائے اور ہمیں ان میں شک و شبہات ڈالے تو ہم کہیں گے قرآن کا اعلان سن رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب صحابہ کا تذکرہ ہے، قرآن کہے اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، اولئک هم الراشدون، کہیں قرآن انہیں رکعا سجدا، کہیں قرآن انہیں کہے انعم اللہ علیہم، کہیں قرآن کہے رحماء بینہم، کہیں قرآن کہے رکوع کے تذکرے جب آئے ان سے مراد صحابہ، اولئک راشدون سے مراد صحابہ، فائزون سے مراد صحابہ۔ ہر ایک قرآن کی آیت الفاظ جہاں جہاں تذکرہ صحابہ کا آیا مصداق صحابہ ہوئے، مصداق صحابہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر حضور علیہ السلام سے 300 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں۔ کتنی؟ 300 سے متعدد قرآن کی آیات جن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر بول رہی ہیں۔ تو جب ہمیں قرآن پتہ ہے، حضور کا فرمان پتہ ہے، تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر کے میرے محبوب دستک دے رہے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ انا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر کے اندر موجود ہیں، رات کی تاریکی ہے، جناب محمد الرسول اللہ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے صدیق اکبر کہتے ہیں من دق الباب، کون جو دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ پھر باہر سے جواب آ رہا ہے انا محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق تڑپ کر دروازے کی طرف دوڑے، جا کر دروازہ کھولا، یا رسول اللہ فدا کا حبیب و امی، اے اللہ کے رسول اور پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رات کے اس پہر خود تشریف لائے، کسی ایلچی کو بھیج دیا ہوتا، کسی میسنجر کو پیغام دے کر کے بھیج دیا ہوتا، میں ابو بکر صدیق سر کے بل چل کر کے آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میرے محبوب نے جواب دیا ابو بکر میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تیاری کریں اور ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، ہم نے مکہ چھوڑ کر چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا ہے جی ابھی ٹھہر جائیں، میرے پاس آ جائیں، رات رک لیں، یہاں پر سٹے کر لیں، صبح ہونے دیں، چلتے ہیں اگر مگر، چونکہ لیکن یہ مزاج صحابہ نہیں ہے۔ حضور نے جو فرمایا صحابہ نے فوراً کیا، جو حضور نے فرمایا صحابہ نے فوراً کیا۔ صحیح چلیں، میں تیار ہوں صدیق اکبر،
حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکہ سے جو ہے وہ باہر کی طرف روانہ ہو چکے. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ والوں کی امانتیں علی کے حوالے. مکہ والے کو امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کہ آپ مکہ میں صبح ہو تو فلاں 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 کو یہ امانتیں لوٹا کر کے آپ مدینہ کی طرف تشریف لے آنا. اور اللہ کی امانت صدیق کے حوالے. اللہ کی امانت صدیق کے حوالے. صدیق کے حوالے. راستے میں چلتے گئے. جب کوئی راستے میں ملتا اور پوچھتا صدیق اکبر سے کہ من ھذا رجل، یہ شخص کون ہے؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر جواب دیتے کہ ھذا رجل یہدینی سبیل، کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ راہ راست پر لے کر کے جا رہا ہے، میرے لیے ہدایت کا سبب بن رہا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو میرے لیے راستے کا جو ہے سبب بن رہا ہے اور مجھے راستہ دکھا رہا ہے. غار ثور کے واقعے کو مختصر کریں. غار ثور کے نزدیک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ آرام کر لیں، غار کے اندر چلے جائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ رکیں، میں پہلے اندر جا کر کے غار کا جائزہ لے لوں، میں دیکھ لوں کہ کہیں اندر کوئی کالا نہ ہو، کوئی موذی نہ ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو. جو کوئی نقصان پہنچانے والا، حملہ کرنے والا ہو وہ صدیق پر کرے، یار صدیق پہ نہ کرے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق غار میں تشریف لے گئے تو اپنے کپڑے سے جو ہے وہ غار کے کہیں سوراخوں کو بند کیا، جھاڑ پونچھ کی صفا کی. اس کے اندر پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اندر تشریف لے آئیں، میں نے غار کی جو ہے وہ صفائی کر دی. ایک سوراخ باقی اور وہیں کالا موجود. ایک سوراخ باقی اور وہیں کالا موجود. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں رکھنے کے لیے اب کوئی کپڑا نہیں بچا، اپنی ایڑی مبارک جو ہے وہ سوراخ میں لگا دی. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ آرام کر لیں، میں اپنی جھولی اور گود کو آپ کے لیے تکیہ بنا دیتا ہوں. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس راستے میں تکلیف آپ نے اٹھائی، مجھے آپ نے کندھوں پر بٹھایا اور یہ غار ثور کی طرف جب اوپر چڑھنے لگے تو پہاڑ کی چوٹی کا سفر آپ نے مجھے اٹھا کر کے کیا. تھکاوٹ تو آپ کو ہے، ضرورت تو آرام کی آپ کو ہے. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ جب آپ آرام فرما لیں گے تو صدیق کی تھکاوٹ اتر جائے گی. صدیق کی تھکاوٹ اتر جائے گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود کو اس طرح سے بنایا جھولی کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ آرام فرمائیں، میری جھولی پر جو ہے وہ سر رکھ کر جو ہے آپ آرام کر لیں، تھوڑا سا سستا لیں، سو جائیں. حضرت امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے رحل میں اللہ کا قرآن کھلا ہوا. صدیق اکبر کی جھولی کو رحل کا نقشہ بنا دیا اور نبوت کے چہرے کو اللہ کا قرآن بنا دیا. کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی جھولی میں جیسے اللہ کا قرآن کھلا ہو اور اس وقت کوئی ڈسٹرب کرنے والا موجود نہیں. نبوت کے چہرے کو بغیر کسی واسطے کے تک رہے ہیں اور رج رج کے جو دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے وہ غار والی ایک رات والی نیکی جو ہے دے دے، عمر کی ساری عمر کی نیکی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے عمر مجھے اس ایک رات والی نیکی پر ہی تو فخر ہے، اور میرے پاس کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک کو رکھا تھا تو وہیں کالا موجود ہے، سانپ.
ہم ادھر کالا کہتے ہیں نا، ہم صحابہ کے دشمن کو کیا کہتے ہیں؟ کالا کہتے ہیں۔ تو اس کالے کو اس وقت کی رفاقت پسند نہیں آئی، آج کے کالے کو بھی اس وقت کی رفاقت پر اعتراض ہے۔ اس وقت کی رفاقت اس مشکی اور نانگ کو پسند نہ آئی، صدیق اکبر کو اذیت دینے کے لیے ایڑی پر ڈنگ مارتا رہا۔ اسے کیا پتا کہ صدیق اکبر وہ ہمت والا، حوصلے والا، وہ مرد جری جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے بازاروں کے اندر مار بھی کھائی، مکہ کے بازاروں اور اوباشوں کے ساتھ جو ہے وہ تانے بھی سنے، اپنوں کے نشتر بھی برداشت کیے، اپنوں کے تانے بھی اٹھائے، غیروں کے ستم بھی برداشت کیے، لیکن محمد عربی کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ کالا ڈنگ مارتا رہا، صدیق اکبر برداشت کرتا رہا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے پانی آیا، چہرہ نبوت کے اوپر جو ہے وہ گر گیا۔ حضور کی آنکھ کھلی، صدیق کیا ہوا؟ فرمایا جی کچھ نہیں ہوا، بس وہ سوراخ میں کالے کو یہ رفاقت پسند نہیں آئی۔ آج مزار کے اندر جو آرام کر رہے ہیں نا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ، تو یہ رفاقت آج کے کالے کو برداشت نہیں ہو رہی، اس کو اعتراض ہے، آج اس کو بڑی بے چینی ہے کہ جی ہم وہاں کیسے جائیں، وہاں حضور کے پاس جانا تو چاہتے ہیں لیکن راستے وہاں پھر کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا حضور میں نے قیامت تک کے لیے آپ کا انتظام فرما دیا، آپ کے اور آپ کے یاروں کے چاہنے والے تو آتے رہیں گے، لیکن آپ کے یاروں کے دشمنوں کا آنا جو ہے یہاں پر پابندی لگ جائے گی۔ دائیں طرف ابو بکر صدیق، بائیں طرف عمر فاروق، جو اللہ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اس وقت برس رہی ہے، وہ عمر پر بھی برس رہی ہے، ابو بکر صدیق پر بھی برس رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایڑی پر آپ نے وہ لعاب اپنے منہ سے لعاب جو ہے وہ لگائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر سناؤ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا حضرت وہ کالے کی محنت ضائع ہو گئی، وہ کالے کی محنت ضائع ہو گئی۔ آپ کے لعاب لگانے کا جو اثر صدیق کی ایڑی پر پہنچا، جو کالے نے اپنا زور لگایا تھا وہ سب محنت ختم ہو گئی۔ الحمدللہ مجھے شفا ہو گئی، الحمدللہ مجھے شفا ہو گئی۔ تو میں صدیق کے تذکرے کرتا رہوں تو رات بیت جائے، تو بہرحال صحابہ کی عظمت، شان، مقام اللہ نے بلند فرمائی۔ جو حضور کے ساتھ جڑ گیا اس کا مقام، شان، رتبہ بڑھ گیا۔ اور صدیق وہ پہلے آزاد مردوں میں سے مسلمان ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آواز پر جب حضور علیہ السلام نے کلمہ حق کو بلند فرمایا تو سب سے پہلے آزاد اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرمایا تمام لوگوں کے اوپر محمد کے احسانات ہیں لیکن صدیق کا احسان مجھ محمد پر ہے اور میں وہ قیامت کے دن چکاؤں گا، قیامت کے دن چکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح العقیدہ بنائے، صحابہ و اہل بیت سے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت، صحابہ کی نسبت، قرآن کی نسبت، اہل اللہ کی نسبت سے اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔